अस्सलाम वालेकुम। हम दुनिया दारुल मुकाफात है नज़म के अगले स्टैंज़ास की बात कर रहे हैं। स्टैंज़ा नंबर 2, बंद 2। कांटा किसी के मत लगा, गो मसले गुल फूला है तू, वो तेरे हक में तीर है, किस बात पर फूला है तू, मत आग में डाल और को, फिर घास का पौला है तू, सुन रख के नुक्ता बेखबर, किस बात पर फूला है तू, कल जुग नहीं कल जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़्द है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अजीज़ तलबा, इस बंद में आप ये देखिए कि रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल हो रहा है। पहला नुक्ता ये है, यहाँ नज़ीर फूला के लफ्ज़ पर खेल रहे हैं या इसके मुख्तलिफ मानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मिसरे में मसले गुल फूला है तू, फूलना खिलना, कोई फूल खिलता है, कोई किसी फसल पर बहार आती है तो उसको हम फूलना कहते हैं, खिलना। फिर किस बात पर फूला है तू, किस बात पर तुम अकड़ रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो या अकड़ रहे हो। फिर घास का पौला है तू, पौला अ बंडल ऑफ ग्रास, एक घास, खुश्क घास को एक गट्ठे की, छोटे से गट्ठे की सूरत में बांधा जाए तो वो पौला कहलाता है। और याद रखिए कि ये घास बहुत तेज़ी से जलती है। आमतौर पर अगर लकड़ियों को आग लगाना हो तो उसके लिए घास इस्तेमाल की जाती है। और फिर सुन रख के नुक्ता बेखबर, किस बात पर फूला है तू, तुम किस बात पर अपने आप को धोखा दे रहे हो, किस बात पर अकड़ रहे हो। सो एक ही लफ्ज़, एक ही स्पेलिंग, एक ही हिज्जे और इसके मुख्तलिफ मानी हमारे सामने आए, इसको हम रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। सो कांटा किसी के मत लगा, गर मसले गुल फूला है तू, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। अगर तुम फूल की तरह भी खिले हुए हो, देखिए फूल के साथ कांटे होते हैं। अगर नज़ीर ये कहता है कि अगर तुम फूल हो और तुम्हारे साथ कांटे भी हैं तो उन कांटों से दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ। इसकी तशरीह क्या है? तशरीह है कि तुम खुद अगर इक़्तिदार दौलत रखते हो, तुम फूल की तरह खुशकिस्मत हो, तो फिर इस दौलत, इस इख्तियार, इस ताकत, इस अपनी खुशकिस्मती के साथ अगर तुम्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी मिल गई है तो उससे दूसरों को महफूज रखो। तुम फूल हो, अपनी जगह खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास दौलत और इख्तियार है, लेकिन इसके मनफी असरात से, इसके कांटों से दूसरों को महफूज रखो। कांटा किसी के मत लगा, गो मसले गुल फूला है तू, वो तेरे हक में तीर है। वो छोटा सा कांटा, वो छोटी सी तकलीफ जो तुम दूसरों को देते हो, वो तुम्हारे हक में तीर बन जाएगी। तीर, एरो, वो एक जो तुम दूसरों को एक छोटी तकलीफ दोगे, वो आखिरकार तुम्हारे लिए एक बड़े अजाब की सूरत
اختیار کر جائے گی۔ مت آنکھ میں ڈال اور کو، دوسروں کو ایذا نہ دو، ان کو کسی تکلیف میں نہ ڈالو، کہ یہ یاد رکھو کہ تم خود بھی گھاس کا ایک چھوٹا سا گٹھا ہو، جو جس پر ایک چنگاری بھی گر جائے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ونیبلٹی، کمزوری، یا اس کا اپنا نازک ہونا۔ ہم انونسبل تو نہیں، ناقابل تسخیر تو نہیں، ہم خود بھی اتنے ہی کمزور ہیں، ہمیں اتنی ہی تکلیف، اتنی ہی بے آرامی، اتنی ہی بے سکونی ملے گی، کہ اس سے کہیں زیادہ ملے گی کہ جتنی ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ شاعر اس ایک بہت ٹیلنگ مثال کے ذریعے اس کے الفاظ کا استعمال اپنے اندر ایک جہان مانی رکھتا ہے کہ اگر تم دوسروں کو آگ میں ڈالتے ہو تو تم خود اس سے کہیں زیادہ کمزور ہو۔ سن رکھ کے نکتہ بے خبر، کس بات پر پھولا ہے تو۔ تم اس نکتے کو کیسے بھول رہے ہو؟ تم اپنے فخر، غرور یا اپنی اس آرام و آسائش کی زندگی میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یہ بات کیسے بھول جاتے ہو کہ اس سے کہیں بڑھ کر تکلیف، اس سے کہیں بڑھ کر ایذا تم تک بھی آ سکتی ہے۔ جہاں دوسروں کے لیے جو گڑھا کھود رہے ہو، تم یہ کیسے بھول رہے ہو کہ تم خود بھی اس میں گر سکتے ہو۔ یہ نذیر کا وہ نصیحت کرنے کا انداز ہے کہ جو نذیر کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ تیسرا اسٹنزا، شوخی شرارت مکر فن سب کا بسیکھا ہے یہاں، جو کچھ دکھایا اور کو وہ خود بھی دیکھا ہے یہاں، کھوٹی کھری جو کچھ کرے کس کا پریکھا ہے یہاں، جو جو پڑا تلتا ہے دل تل تل کا لیکھا ہے یہاں، کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ عزیز طلبہ، اس بند میں چند الفاظ کچھ آپ کو مشکل لگیں گے۔ بچیکھا، پریکھا، لیکھا، یہ قافیہ ہے اس بند کا۔ دیکھا بھی ظاہر ہے اسی لائن میں آتا ہے، لیکن وہ آسان لفظ ہے، یہ قافیہ ہے۔ اور بچیکھا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اردو میں اب تقریباً متروک ہو چکا، لیکن اس کا مطلب مثل کا ہے، پیرلل کا ہے، یا کسی چیز کی مرر ریفلیکشن کا ہے۔ نذیر یہ کہتا ہے کہ شوخی شرارت مکر فن، آپ ہنسی مذاق میں صرف لطف اندوز ہونے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا بے نہیں نتیجہ آپ تک آئے گا۔ دیکھیے، اگر آپ یا کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ فن، یہ ذہانت، یہ عقل مندی صرف مجھ تک موجود ہے، صرف مجھ تک محدود ہے، تو ایسا نہیں۔ جو ذہانت آپ کو ملی ہے وہ دوسروں کو بھی اتنی ہی ملی ہے۔ اس لیے جو بات ہم ایک لائٹ موڈ میں کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی ذہانت سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا مذاق سمجھتے ہیں، یا
جس کو ہم اپنی چالاکی، عیاری، مکاری سمجھتے ہیں، جس کو اپنی چال سمجھتے ہیں، شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کا بسیکھا ہے، اس کا پیرلل ویژن موجود ہے، دوسرے بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز اپنا ایک اینٹیتھیسس رکھتی ہے، اپنا اینٹیتھیسس مخالف کے علاوہ وہ اپنا ایک آلٹرنیٹ بھی رکھتی ہے، دوسرے بھی وہی ذہانت رکھتے ہیں اور وہی شوقی شرارت، وہی مذاق آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ دکھایا اور کو وہ خود بھی دیکھا ہے جہاں، جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر دوسروں کو خیر پہنچاتے ہو، سکون پہنچاتے ہو، تو تمہیں بھی اتنی ہی دوستی، اتنی ہی محبت ملے گی، اور اگر تم نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو تکلیف کا باعث بنا لیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ کھوٹی کھری جو کچھ کہے، کس کا پریکھا ہے یہاں۔ پریکھا، انالیسس، پرکھنا۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کو پرکھا جا رہا ہے، اس کو انالائز کیا جا رہا ہے۔ دنیا صرف آپ کے عمل کی ظاہری صورت، اس کی اپیرنس کو نہیں دیکھ رہی، اس کو کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے، اس کی سچائی، حقیقت، اس کی بنیاد تک پہنچا جا رہا ہے۔ وہ اچھا ہے یا برا، آپ کی اس میں نیت کیا شامل تھی، حقیقت کیا تھی، ہر چیز کو، ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے، صرف ظاہری طور پہ نہیں، حقیقی طور پہ بھی۔ اس کی بنیاد تک، اس کی گہرائی تک دوسرے پہنچ رہے ہیں، ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، اور پھر جو پڑا تلتا ہے دل۔ انسان کے دل میں، اس کے قلب تک میں جو خیالات ہیں، تل تل کا لکھا ہے یہاں۔ لکھا، لکھنا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ انسان کا ایک ایک لفظ لوح محفوظ پر رقم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے کندھوں پہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نیکی اور بدی کے، وہ ہمارا ایک ایک لفظ، ہماری ایک ایک جنبش لکھ رہے ہیں۔ دنیا ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی ہے، اور اس کا جواب، اس کا رد عمل ہمیں مل رہا ہے۔ نذیر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اپیرنس میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، ہر بات کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے، اور یہی اس بند کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔